बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 मार्च और पाकिस्तान में हफ्ते की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की पहली खबर सियालकोट से। हाफिज साहब के राज में सियालकोट में आज रमज़ान करीम पुरएहतमाम तरीके से मनाया गया। तुन के रखो की पॉलिसी जारी रही और जुल्म की वो तारीख लिखी कि जो पहले रमज़ान में कम अज़ कम पाकिस्तान में देखने में नहीं मिली। आज सियालकोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग ने एक अफ्तार डिनर का इंतज़ाम किया हुआ था। ये कोई सियासी जलसा नहीं था बल्कि अफ्तार का प्रोग्राम था। लेकिन क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में तहरीक इंसाफ के ऊपर लाल लकीर फेरी हुई है और हाफिज़ साहब किसी सूरत भी कोई गुंजाइश भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देना चाहते, इसी सिलसिले में आज सियालकोट में क्रैकडाउन किया गया और लोगों को गिरफ़्तार किया गया। जो वेन्यू था उसे कब्ज़े में ले लिया गया। यूथ विंग के सदर महर खुरम उनको अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उन पर तशद्दुद किया गया और तशद्दुद के बाद उनसे क्या बयान लिया गया ये ज़रा देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महर खुरम शहजाद, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियालकोट रंगपुरा पिनी राइया का मरहाशी हूँ। और जैसा कि आपको पता है, कल बरोज़ हफ्ता 21 रमज़ानुल मुबारक जो इफ्तारी में करवा रहा था, एक प्रोग्राम करवा रहा था इफ्तारी का, वो एक मैंने मजहबी त्यौहार को, मौला अली का दिन था, मैंने मजहबी त्यौहार को मैंने एक सियासी रंग दिया, जिससे मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अल्लाह ताला के हुजूर मैं इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। और मैं सियालकोट की अवाम से भी माफ़ी मांगता हूँ और मैं ऐलान करता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम से ला तल्खी का इज़हार करता हूँ और आइंदा से मैं किसी भी सियासी एक्टिविटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी प्रोग्राम में मैं हिस्सा नहीं लूँगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल ला तल्खी का इज़हार करता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ दफ़ा फिर अल्लाह ताला के हुजूर कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए कि मैंने एक मजहबी त्यौहार को मैंने एक सियासी रंग दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये रोज़े में होंगे महर साहब और आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनको तशद्दुद करके ये बयान लिया गया कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता नहीं है। और ये जो मैंने अफ्तार का एक डिनर किया था, ये एक मजहबी मामला था और मैंने इसे सियासी मामले के साथ मिक्स किया है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और अल्लाह से भी माफ़ी मांगता हूँ। मीन खुदाई फ़ैसले भी हाफिज़ साहब और उनके जो जानशीन हैं वो खुद ही कर रहे हैं। खुदा की पकड़ भी यही बता रहे हैं कि इन्हीं के पास है दुनिया के अंदर। खुदा ने इस चीज़ पर अफ्तार डिनर रखने पर पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, लेकिन हाफिज़ साहब ने यह फ़ैसला कर दिया कि इस अफ्तार डिनर पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो जाते तो ये मजहबी तौर पर बहुत बड़ा गुनाह हो जाना था। अब देखते हैं कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं क्या वो कहीं पर इफ्तार डिनर रख पाती हैं कि नहीं। क्या मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में कहीं रख पाती है, या पीपल्स पार्टी रख पाती है, या दूसरी जमातें जो हैं वो इफ्तार डिनर करती हैं कि नहीं। अभी आधे से ज़्यादा रमज़ानुल करीम जो है वो तकरीबन हम तीसरे अशरे में चले गए हैं। आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डिफरेंट इफ्तार पार्टीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में होती हैं। गवर्नर सिंध हों या दूसरे लोग हों, आए दिन करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म व सितम है वो हाफिज़ साहब की तरफ से जारी व सारी है। और अब तो खुदाई जो पकड़ है वो भी हाफिज़ साहब ने फ़ैसला किया है कि वो भी मैंने ही पकड़ करनी है। मतलब कि फ़ैसला अब उन्हीं का ही है कि ये इफ्तार डिनर जो है ये गुनाह का काम है या सवाब का काम है। तो आज सियालकोट के अंदर ये भरपूर जुल्म व सितम किया गया और रमज़ानुल करीम में भी लोगों को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया कि अगर आप हमारी मर्ज़ी पर नहीं चलेंगे तो आप पर मजहबी फतवा भी लगाएंगे और आपके लिए दूसरे मामला जो हैं वो भी मुश्किल करेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो नवाज शरीफ साहब के बारे में आपके सामने रखनी है। ARY ने यह खबर ब्रेक की है कि नवाज शरीफ सेहतमंद हैं और उनकी बातचीत हुई है PMLN के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स के साथ। ये नुमाइंदा ARY लाहौर बता रहे हैं कि नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी ज़राए से उनकी बातचीत हुई है, जिन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है। और फिर जो लोग नवाज शरीफ से मिल के आए हैं पिछले दिनों में, उन्होंने भी यही बताया कि नवाज शरीफ बिल्कुल सेहतमंद है। और वो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, दूसरी चीज़ों में भी देख सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ को उम्रे पर जाने की क्योंकि इजाज़त नहीं थी, और इसी तरीके से नवाज शरीफ को जो पार्लिमानी कमेटी थी सलामती कौंसल या सलामती के मामले के ऊपर, नेशनल एक्शन प्लान आप उसे कह लें, या जो टेररिज्म और BLA की कार्रवाइयाँ, जाफ़र एक्सप्रेस के बाद जो मामलात बने थे और उसमें पार्लिमानी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी नवाज शरीफ साहब को इजाज़त नहीं थी आने की। हाफिज़ साहब को शुरू दिन से लग रहा है कि नवाज शरीफ के साथ कोई चिढ़ है। अब वो क्या है वो समझ नहीं आती, क्योंकि पूरे मुल्क में फॉर्म 47 पर उन्होंने अनगिनत लोगों को जताया, लेकिन नवाज शरीफ को मानसेरा में बुरी तरह से हराया और फिर नवाज शरीफ को लाहौर में भी हराया
اور بہت ہی گندے طریقے سے فارم 47 پر جتایا. اس سے بہتر تھا نہ جتاتے تو نواز شریف کی عزت رہ جاتی. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کا پہلے دن سے نواز شریف کے ساتھ کوئی پرسنالٹی کلیش ہے. وہ کیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی کو تو وہ بہت پسند کرتے ہیں. نواز شریف کی بیٹی کو بھی شہزاد اکبر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ تقریر بہت اچھی کرتی ہیں اور کیری بہت اچھا کرتی ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ چولستان بھی گئے، وہ میلہ مویشیاں بھی گئے. تو مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا شہباز شریف ہوں، ان کے ساتھ تو ان کی ایکویشن بہت اچھی ہے. لیکن نواز شریف کے ساتھ بیچارے کے اوپر یہ ظلم و ستم کیوں ہے، یہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے. انہیں عمرے پر بھی پابندی لگائی گئی اور پارٹی کو اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو یہ جھوٹ بول کر بتانا پڑا کہ نواز شریف بیمار ہیں، اس لیے وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے کابینہ کی تنخواہوں میں 188% اضافہ. جی ہاں، یہ آپ نے غور کرنا ہے اس ساری خبر کے اوپر. یہ آپ کو اس طرح کی خبروں میں زیادہ تر ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، نہ ہم نہ آپ، بس سن لیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ وفاقی کابینہ میں 188% تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. اس سے پہلے جو پنجاب کی کابینہ اور پنجاب کی اسمبلی ہے ان کی تنخواہوں میں بھی شاید 300% اضافہ کیا گیا تھا. اب ایک طرف یہ 188%، جی ہاں، یہ میں کوئی 10%، 20%، 30% کی بات نہیں کر رہا. یہ 188% تنخواہوں میں 188% جو ہے وہ تنخواہوں میں وفاقی کابینہ کی منظوری دے دی ہے وفاقی کابینہ نے خود ہی اپنی تنخواہوں کی. لیکن دوسری طرف جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو بہت ساروں کو تو نوکریوں سے نکال رہے ہیں. اس ٹائم پنجاب میں تو ہزاروں لوگوں کو اس وقت نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان سے ہمیں اندر کے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ شاید اس سال وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ 0% بڑھانا چاہتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے بڑھائی تو ان کا پلان یہ ہے کہ وہ 5% ہوگی. اب اگر سرکاری ملازمین نے کوئی اسٹرائک کی، ہڑتال کی، آواز بلند کی اپنے حقوق کی، تو شاید پھر یہ پرسنٹیج بڑھ جائے. لیکن فی الحال ان کی جو پلاننگ ہے وہ 0% ہے کہ بالکل کوئی تنخواہ نہیں بڑھانی، یا پھر زیادہ سے زیادہ 5% ہے. اب آپ ملک میں مہنگائی دیکھیں، ایک طرف مہنگائی کی شرح آپ دیکھ لیں 40-42% ہے، دوسری طرف اگر آپ تنخواہ 0% بڑھا رہے ہیں، اپنے وزراء کی تنخواہ 188% بڑھا رہے ہیں، تو آپ خود ہی بتائیے کہ عام آدمی پھر جائے گا تو جائے گا کہاں. اس طرح کا یہ ظلم و ستم گرم کیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سارے کا سارا معاملہ کس طرف چلتا ہے. لیکن کر یہ یہی رہے ہیں کہ عام آدمی سے تقریباً ہر چیز جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اگلی خبر بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے، حاجیوں کا 80 ارب. جی ہاں، پاکستان میں رواج یہ ہے کہ حاجیوں سے بہت پہلے پیسہ لے لیا جاتا ہے، درخواستیں لی جاتی ہیں، اس کے بعد پیسہ لے لیا جاتا ہے، لوگ پیسہ جمع کرواتے ہیں اور وہ 6 مہینے 8 مہینے حکومت اپنے پاس پیسہ رکھتی ہے، جو وزارت ہے متعلقہ وہ بینک میں رکھتی ہے. اور پھر جب حج ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پیمنٹس جو ہیں وہ سعودی عرب کو کی جاتی ہیں، یا حج کے دوران جو ہے وہ اس میں سے جو کوئی سامان خریدنا یا ارینجمنٹس کرنے اس کی پیمنٹس جو ہے وہ ایشو کی جاتی ہیں. لیکن لوگوں سے 6 مہینے 8 مہینے پہلے ہی یہ پیمنٹس لے لی جاتی ہیں. اب جو پچھلا سال ہے اس کے جو ہوش ربا نمبر سامنے آئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. 80 ارب روپیہ حاجیوں سے اکٹھا کیا گیا، اس کے اوپر 4.5 ارب بینک میں رکھ کر منافع لیا گیا. جی ہاں، اب کیونکہ وہ سود لیا گیا، کیونکہ یہ حاجیوں کا پیسہ تھا تو اس کو سود تو کہنا نہیں تھا، تو پھر اسے کہا گیا کہ شریعہ منافع لیا گیا. وہ جو قومی اسمبلی میں سوال پوچھا گیا اور سوال کے جواب میں یہ لکھ کر جمع کروایا گیا ہے، یہ مصدقہ نمبرز ہیں جو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں، اور قومی اسمبلی میں یہ لکھ کر بتایا گیا ہے کہ 4.5 ارب کے قریب تقریباً شریعہ منافع لیا گیا ہے. اب یہ جو شرعی منافع ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ عام بندہ لے تو وہ سود ہے، یہ لیں تو وہ شرعی منافع ہے. بس اس کا نام شرعی رکھ دیا کیونکہ حاجیوں کا معاملہ تھا، تو سود کے معاملے پر علماء یا کوئی اس پہ فتویٰ نہ دے دیں. تو آپ حالات دیکھ لیں پاکستان کے کہ وہ حاجیوں کو فائدہ ہونا چاہیے. 80 ارب میں سے اگر 4.5 ارب کا آپ غور کیجئے کہ خالص منافع انہیں ملا ہے، تو وہ حاجیوں کو فائدہ ہونا چاہیے تھا، اس کا ان کے پیسے ہیں، لیکن ان کو فائدہ دینے کی بجائے ان کے ساتھ تو جو یہ سلوک کرتے ہیں وہ ہے ہی ہے. لیکن دوسری طرف دو نمبری جو کر رہے ہیں کہ اسے منافع کی جگہ پر شرعی منافع جو ہے وہ لکھ رہے ہیں تاکہ وہ کہیں مذہبی طور پر کسی صورت بھی علماء کے سکروٹنی میں نہ آ جائے. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ افغانستان سے ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے. افغانستان، جیسا کہ ہم پچھلے 2-3 دن سے لگاتار اس ٹاپک کو کور کر رہے ہیں، زلمے خلیل زاد اور افغان طالبان. آج ایک میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے افغانستان اور افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان. امریکہ نے افغانستان کے طالبان کے کچھ لوگوں کے اوپر ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی، اور ان کو اگر کوئی شخص زندہ یا مردہ امریکہ کے ہاتھ میں دیتا تو ان کے اوپر بہت بھاری قیمت رکھی ہوئی تھی، جن میں ان کے جو سراج الدین حقانی، خلیفہ سراج الدین حقانی، جو اس وقت ایکٹنگ منسٹر آف انٹیریئر افیئرز ہیں، ان پر $10 ملین رکھے ہوئے تھے امریکہ نے کہ اگر کوئی انہیں پکڑ کر دیتا ہے تو $10 ملین ملیں گے. عبدالعزیز حقانی $5 ملین اور یایا حقانی $5 ملین. اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے
کہ یہ جو معاملات ہیں ان میں بھی چینج آئی ہے اور امریکہ نے ڈراپ کر دی ہے اکارڈنگ ٹو رپورٹڈلی کہوں گا میں اسے، کیونکہ باقاعدہ اعلان ابھی تک امریکہ کی طرف سے اس پر نہیں ہوا. سو رپورٹڈلی کہیں گے کہ یہ ہیڈ منی جو ہے وہ ڈراپ کر دی گئی ہے، مطلب اب یہ لوگ وانٹڈ نہیں ہیں. اب یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے، آپ کو یاد ہوگا جو حقانی صاحب ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک حقانی نیٹ ورک کہا جاتا تھا، اور پچھلی 2 دہائیوں میں پاکستان کے اوپر یہی الزام لگایا گیا کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ طالبان کے اندر ISI کا، پاکستانی فوج کا نیٹ ورک ہے، پاکستانی فوج کا گروپ ہے، اور وہ اسے کنٹرول کرتے ہیں. اور امریکہ نے بار بار پاکستان سے تقاضا کیا تھا 9/11 کے بعد کہ اپنے آپ کو حقانی نیٹ ورک سے دور کریں. اب اسی حقانی نیٹ ورک کے ساتھ بھی امریکہ کی محبتوں کی پینگیں بڑھ گئی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو کر سائڈ پہ بیٹھا ہے. اور جو تھوڑی بہت پاکستان کی کوئی سناریو رہ گیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک جرگہ افغانستان لے جانے کا مشورہ دیا تھا، اور ظاہر ہے جو لوکل علاقے کے عمائدین تھے وہ اس طرف جاتے، آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، آپس میں ایک ہی جگہ پر رہنے والے، ایک ہی زبان ہے، تاکہ معاملات کو سالو کیا جاتا. اور یہ آپ سے کئی مہینے پہلے عمران خان کی ہدایت پر خیبر پختونخوا کی حکومت نے سوچا تھا، لیکن حافظ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے منع کر دیا اور اس کام کو توڑ نہیں چڑھنے دیا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے، جو وہاں پر کوئی چند دوست پاکستان کے رہ بھی گئے تھے، وہ بھی اب پاکستان سے دور جا چکے ہیں. اور وہاں پر جو ہم ایڈونچر کرنا چاہتے تھے پچھلے دنوں، آپ کو بار بار ہم نے بتایا کہ ہمارے جنرلز نئی جنگ وہاں لڑنا چاہتے تھے، اور امریکہ کا اسلحہ ہم نے واپس لے کر دینا ہے، اس پریٹیکس پر نئی جنگ ہم شروع کرنا چاہتے تھے، اور امریکی ڈالر ہمیں ملیں گے جب ہم جنگ میں چلے جائیں گے، یہ ہماری سوچ تھی. امریکہ نے کہا کہ نہیں، جو ہمارے ماضی کے دشمن ہیں ان کو اب دوست بنانا ہے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس خطے میں کام کرنا ہے. تو اب پاکستان اپنا سا منہ لے کر بیٹھا ہے، نہ کوئی ادھر والا پوچھنے والا ہے، نہ ادھر والا پوچھنے والا، مکمل ارریلیونٹ ہو کے ہم بیٹھے ہیں. ہمارا صرف اور صرف جو پورا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ یوتھ ونگ سیالکوٹ کے صدر مہر خرم کو کس طریقے سے پھینٹا لگانا ہے، اور اس سے کس طریقے سے زبردستی کا بیان لینا ہے کہ میرا تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں، اور آئندہ میں افطار بھی نہیں کروں گا. تو یہ ہماری پوری کی پوری جو فوکس ہے وہ اس بات کے اوپر ہے، اور دوسری دنیا جو ہے وہ کدھر سے کدھر پہنچ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ متحدہ عرب امارات، جہاں پر ہمارے جو مانگنے والے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، وہ متعدد بار گئے، ان کے صدر یہاں آئے تو وہ ہینڈ ہگ والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا. جو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ آل دا وے گئیں، ساتھ شہباز شریف گئے، رحیم یار خان، ہینڈ ہگ والی ساری ایپیسوڈ آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ متعدد بار شہباز شریف وہاں UAE میں گئے اور وہاں سے انویسٹمنٹ کا پوچھا. متعدد بار ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں سے اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اتنی آ رہی ہے. اس سے پہلے حافظ صاحب، جی ہاں، میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر، تمغہ امتیاز ملٹری، انہوں نے اعلان فرمایا تھا کہ پاکستان میں $100 ارب کی انویسٹمنٹ وہ لائیں گے. 25 ارب سعودی عرب سے لائیں گے، 25 UAE سے، 25 قطر سے، اور 25 کویت سے. تو اس میں جو UAE والے 25 ارب تھے وہ نہیں آئے. جو 1-2 ارب کا وعدہ شہباز شریف کے ساتھ ہوتا تھا وہ بھی کبھی نہیں ہوا. لیکن اب اسی UAE نے اعلان کیا ہے کہ وہ $1400 ارب کی سرمایہ کاری جو ہے وہ امریکہ میں کریں گے. جی ہاں، اس سے پہلے جو سعودی عرب ہے اس نے $1000 کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا تھا، 1 ٹریلین کا. جو UAE ہے اس نے اس نمبر کو کراس کیا ہے اور $1400 کا انہوں نے اعلان کیا ہے. اب آپ اس سے خود ہی اندازہ کر لیں کہ ایک طرف وہ $1400 کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس مارکیٹ میں ان کا پیسہ محفوظ ہے، لیکن ادھر ہم بردرلی اسلامک کنٹری جہاں پر ہم نے انسرٹینٹی مچائی ہوئی ہے، کسی کا پیسہ محفوظ نہیں ہے. کل ہم نے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ جو ایک سیکٹر چلتا تھا پاکستان میں پراپرٹی کا، اس کو بھی ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس میں بھی اب پیسہ نہیں ہے. تو ان تمام سچویشنز کے اندر یہاں کون پیسہ لگائے گا؟ تو انہوں نے $1 بھی یہاں انویسٹ نہیں کیا، لیکن وہ اب 1400 ارب جو ہے وہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ اگر PTI دوبارہ ریڈ زون میں آئی تو ان سے بالکل ویسے ہی نپٹیں گے جیسے 26 نومبر کو نپٹے تھے. یہ کھیل داس کوستانی وزیر ہیں شہباز شریف کی کیبنٹ کے، انہوں نے بیان دیا ہے، مطلب کہ ان کے سروں میں گولیاں پھر اسی طریقے سے ماری جائیں گی، مطلب کہ انہیں کسی قسم کی ندامت بھی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا شرمندگی بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر PTI دوبارہ پروٹیسٹ کے لیے آئی تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اس وقت کیا گیا تھا. ان کو یہ پتہ ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حافظ صاحب مکمل تن کے رکھو کی پالیسی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے یہ میں یہی کہوں گا کہ سیاسی طور پر نابالغ لوگ جب ان کی اپنی باری آنی ہے تو ان کو سمجھ نہیں آنی کہ اب کدھر جائیں. لیکن بہرحال فی الحال انہوں نے یہی اپنی ایک ڈائریکشن باندھ رکھی ہے کہ جو بھی ہو ہم نے کوئی انسانی بات نہیں کرنی، غیر انسانی بات ہی کرنی. اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ نومبر 26 کو
جو فائرنگ ہوئی، لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اس میں ایک شہید کے والد نے اسلام آباد کی کورٹ میں جا کے 22A کی درخواست دی۔ 22A کی درخواست تب دیتے ہیں جب پولیس آپ کی FIR درج نہیں کرتی۔ ظاہر ہے FIR درج ہوگی تو مقدمہ شروع ہوگا، مقدمہ شروع ہوگا تو انویسٹیگیشن ہوگی، تو آئندہ کوئی نہ کوئی جو ذمہ دار ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹاپ جرنلز ہیں، وہ جب کوئی بھی کام کرواتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کی FIR ہی عمومی طور پر درج نہیں ہونے دیتے، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ سو FIR درج ہوگی تو معاملہ آگے چلے گا۔ تو ایک شہید کے والد نے 22A کی درخواست دی، جو ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکا، انہوں نے اسے خارج کر دیا، اور مقدمہ جو وہ اندراج کروانا چاہ رہے تھے، حالانکہ اس میں انہوں نے آرمی چیف کا یا DGI کا نام نہیں دیا تھا، انہوں نے وزیر اعظم کا اور وزیر داخلہ کا نام دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے خلاف بھی ہم نے نہیں کرنے دینی، 26 نومبر کو جو کیا ہم نے ٹھیک کیا ہے، FIR بھی درج نہیں ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف لوگوں کو قتل عام ان کا کیا گیا، اور اس کے اوپر اب FIR بھی درج کرنے سے ہم کسی صورت بھی ان کے ساتھ آگے چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ اچھا جی، اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جمعیت علماء اسلام JUI فے کے تحصیل نائب امیر قاری نظام الدین کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اٹک میں پیش آیا، اور نماز تراویح کی امامت کرنے وہ موٹر سائیکل پر گھر واپس جا رہے تھے مسجد سے کرنے کے بعد، اور ان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک پیچھے ایک مہم چل رہی ہے، بہت سارے علماء کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی 8ویں 9ویں ایسی خبر ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو تانے بانے ہیں وہ شاید ہندوستان کی طرف جاتے ہیں، وہی وہ گارڈین کی سٹوری کی طرف، لیکن ہماری ریاست جو ہے وہ مکمل خاموش ہے، کسی قسم کی انفارمیشن لوگوں کو نہیں دے رہی کہ یہ علماء کرام کو کیوں مارا جا رہا ہے، ان کا کیا کنیکشن ہے، مین ہندوستان کو ان سے کیا تکلیف ہے، اور ان کی پروٹیکشن کے لیے، سیکیورٹی کے لیے ہماری حکومت کیا کرے گی۔ لیکن فی الحال تو آپ کے سامنے ہم نے یہ رکھا ہے کہ 20 کی سٹوری پہلے دی تھی گارڈین نے، اس کے بعد درجن بھر کے قریب مزید لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ بہت ہی ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے، میں یہ کہوں گا اللہ ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی عقل دے کہ وہ سوچیں کہ وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔